नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आज 22 मार्च 2021 है। अंदाजा लगाइए कि आज के दिन की खुसूसियत क्या है, इफादियत कौन सी है। जी हां, आप बिल्कुल, आपका अंदाजा सही है। आज आलमी यौम आब मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को आलमी सतह पर वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे मनाने का मकसद क्या है? और इस साल अगर हम देखेंगे, इस साल 22 मार्च को ऑनलाइन मोड के जरिए बहुत सारी तकरीबात जो है वो मुनक्किद की गई और पानी की अहमियत और अफादियत पर जोर दिया गया। इस हवाले से हमारे मुल्क में कई तकरीबात हुई। यहां जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तकरीबात हुई जिस दौरान पानी के मसाइल को उजागर किया गया और पानी की अहमियत और अफादियत को बयान किया गया। आलमी सतह पर अगर हम नजर डालेंगे तो आलमी सतह पर ग्लोबल जो वाटर क्राइसिस हैं उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है कि जो क्राइसिस है आलमी सतह पर उसको कैसे दूर किया जाए, उसके साथ कैसे टैकल किया जाए। इस साल का मौजू जो है वो वैल्यूइंग वाटर यानी पानी की कद्र कीमत और इसके फवाइद से मुत्तलिक है। पानी की कद्र कीमत जो है वो इसके बुनियादी जो प्राइस है उससे कहीं ज्यादा है। इसकी कद्र कीमत के लिहाज से यहां जम्मू कश्मीर में किस तरह की जानकारी अवाम को दी जाती है, किस तरह के स्टेप्स यहां पे लिए जाते हैं, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, ये हैं जनाब रूप कृष्ण रैना साहब जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर महकमे जल शक्ति पुलवामा व शोपियां हैं। आपका जनाब खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब नजीबुल अजीज त्रंबू साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमे जल शक्ति चाटूरा हैं और नोडल ऑफिसर जल जीवन मिशन एंड वाटर क्वालिटी चेकिंग है। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। श्री रूप कृष्ण रैना साहब, चूंकि 22 मार्च को आलमी सतह पर यौम आब मनाया जाता है और आज भी इस सिलसिले में अगर हम आलमी सतह पर देखेंगे तो आलमी सतह पर कई तकरीबात मुनक्किद हुई ऑनलाइन मोड के जरिए। यहां पे हमारे मुल्क में भी कई तकरीबात मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तकरीबात हुई। बुनियादी तौर पे ये जो वर्ल्ड वाटर डे है मनाने का मकसद क्या है, इसका आगाज कीजिए। ये जो वर्ल्ड वाटर डे है या आलमी यौम आब जिसको आप कहते हैं जी, ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है जी। इस साल भी, हर साल की तरह इस साल भी इसको मनाया गया है जी। इस साल बेसिकली इसका इंटेंशन होता है कि हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस साल हम हाईलाइट करना चाहते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, जो हमारे पास ताजा पानी है, से उसकी इम्पोर्टेंस लोगों में उसकी पब्लिक अवेयरनेस करने के लिए हम ये मनाते हैं जी। तो इसी हद तक महदूद नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, हम लोगों को इस दिन हम ये भी एडवोकेट करते हैं कि इन जो वाटर रिसोर्सेज है, जो ये लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज है, उनको कैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट उनकी की जाए। प्लस इस दिन हम ये भी सोचते हैं जी, मतलब पूरा हम एक्सरसाइज करते हैं, पूरे साल ये एक्सरसाइज हो जाती है, फिर इस दिन ये रिपोर्ट निकलता है और कुछ टूल्स वो देते हैं जो हमें सोचने पे ये मजबूर करते हैं कि वाटर रिलेटेड क्या इश्यूज है। सही बात है। जो ह्यूमैनिटी को फेस करते हैं थ्रू द वर्ल्ड ग्लोबली, और उन मसाइल से निपटने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं ताकि हम ये सुने और हम वी टेक एक्शन सो दैट इट गिव अस सम रिजल्ट्स। ये नहीं कि हम सिर्फ एक कान से सुने और दूसरे कान से छोड़े। वी हैव टू बी इंस्पायर्ड एंड देन टेल अदर्स सो दैट आवर एंड रिजल्ट्स आर मेट। बेसिक इंटेंशन यौम आब मनाने का यही है। जी जनाब नजीबुल अजीज त्रंबू साहब, चूंकि श्री रूप कृष्ण जी ने इसकी वजाहत की कि किस मनाने का मकसद क्या है, अवाम में बेदारी पैदा करनी है, पानी का जो मुनासिब इस्तेमाल है उसके हवाले से, प्लस जो उनके मसाइल हैं जो अवाम को दरपेश है, महकमा उनसे आगाही हासिल करता है और उसके बाद उसका निपटारा वगैरह किस तरह से है। आप इसमें किस तरह की बढ़ोतरी करना चाहेंगे और जो आपके महकमे की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए, किस तरह के स्टेप्स लिए गए? देखिए, ये
عالمی یوم آب کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز جیسا کہ UN چارٹر میں ہے اور ان کا جو پروگرام ہے عالمی یوم آب ورلڈ واٹر ڈے، اس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں جو ہمیں کام کرنے ہیں نہ صرف آج کے دن 22 مارچ کو بلکہ یہ آگے بھی، یہ ہمیں 16 مارچ سے 22 مارچ تک ایک ورلڈ واٹر ڈے، ورلڈ واٹر ویک کے طور پہ جو آپ نے منایا، گیا۔ اس کا آخری پڑاؤ آج 22 مارچ کو تھا، تو 16 مارچ سے ہی ہم نے ایک ورلڈ واٹر ویک سٹارٹ کیا، شروع کیا۔ اس میں ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایکٹیویٹیز ہوئی، کام ہوئے۔ ہم نے IEC کیمپین جو ہے، جو لوگوں کو عوام میں بیداری پیدا کرنے کی جو مہم ہے، اس کا آغاز 16 مارچ کو ہی ہوا۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی ٹیمز کو، اپنے لوگوں کو، عام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرایا، ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی، خاص کر جو پنچایتی راج انسٹیٹیوشن میں جو صاحبان ہیں، سرپنچ ہیں، پنچ حضرات ہیں، BDC حضرات ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، میٹنگیں ہوئی۔ DC صاحبان نے ہر ڈسٹرکٹ میں اس مہم کا آغاز کیا اور آج اس مہم کا اختتام ہوا۔ اس سلسلے میں جو بھی میٹنگیں ہوئیں ان میں مقصد یہی تھا کہ عوام کو بیدار کیا جائے ورلڈ واٹر ڈے کے سلسلے میں کہ پانی کے کیا مسائل ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ہمارے حل کیا ہے، اور آپسی تال میل کے ذریعے اس سارے مسئلے کا ہم ایک بنیادی حل ڈھونڈیں۔ حل تو آلریڈی پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن صرف یہ عملانے کا مسئلہ ہے۔ صحیح بات۔ تو جو پانی کے مسئلے ہیں وہ صرف پانی کے مسئلے نہیں ہیں، اصل میں ہمارے لوگوں کے مسئلے ہیں اور ہمارے اپنے مسئلے ہیں۔ پانی کا جو استعمال ہے، ناجائز استعمال ہے یا زیادہ استعمال ہے، اس سلسلے کو روکنے کے لیے عوام میں یہ بیداری مہم کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو اس کا کلمنیشن، اس کا آخری پڑاؤ آج 22 مارچ کو ضرور تھا، لیکن اس کے بعد بھی یہ مہم جاری ہونی ہے، ہر سال کی طرح۔ ہر سال 22 مارچ کو لوگوں میں بیداری پیدا کرنی ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا جناب نجیب صاحب۔ شری روپ کرشن جی، چونکہ جیسا انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے عوامی بیداری کا، یہ آگے بھی جاری رہے گا۔ جو عالمی لیول پہ جو ہم نے آغاز میں ہی بات کہی وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پہ واٹر کرائسس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ زندگی کی رفتار جتنی آگے آگے بڑھتی جا رہی ہے، جو پانی ہے، پانی کے استعمال کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ زندگی، ہاں آبادی بڑھ گئی، صحیح بات ہے، لیکن کیا وجوہات ہے کہ یہ پانی کی ضرورت جو ہے، پانی کے ریسورسز جو ہے، پانی کی اہمیت تو جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی؟ کس طرح سے آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ہمیں؟ بیسیکلی یہ وجہ ہے کہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ جو پانی پہلے بھی یوز ہوتا تھا، پاپولیشن کم تھی، لیکن جو ایفلوئنس آئی ہم میں، لیونگ سٹائلز چینج ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ بیسیکلی پانی کی یہ ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ریسورسز تھے، واٹر ریسورسز جو ہمارے پاس تھے، کہیں لوگوں نے وہ پولوشن کہیں پہ کر دیا، کہیں ڈپلیشن ہو گئی، پانی کے ریسورسز میں کہیں ڈپلیشن ہو گئی، اور ہم نے جان بوجھ کے ان کو اس لیول پہ لایا کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ پانی کا جو یہ یوز تھا وہ زیادہ بڑھ گیا۔ صحیح بات۔ مطلب پانی یوز تو پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پانی کا یوز پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن بڑھنے کا بیسک وجہ یہی ہے کہ ایک جو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو آبی ذخائر ہمارے پاس ہے وہ کم ہوتے گئے جناب نجیب صاحب؟ جی، آبی ذخائر پہ بھی اثر پڑا ہے پچھلی 2 دہائیوں سے، خاص کر اور پچھلی 2-4 دہائیوں سے عام طور پر پانی کے ذخائر میں کمی اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ ہمارا جو انڈسٹریل پولوشن ہے وہ بڑھ گیا، ہماری جو مکانات کی تعمیر ہے، جو اربنائزیشن ہے وہ بڑھ گئی، تو پانی کے ذخائر پہ ڈائریکٹلی اثر پڑا۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے ذخائر کم ہوئے یا ان کی کوالٹی جو ہے، ان کی جو قدر ہے، ان کی جو کوالٹی ہے وہ نیچے گر گئی۔ صحیح بات۔ تو اس سلسلے میں بات وہیں پہ آتی ہے کہ پاپولیشن بڑھ گئی، پانی کا استعمال بڑھ گیا، پانی کا استعمال اور پاپولیشن بڑھنے سے پانی کے استعمال پہ تقریباً 10 گنا اثر پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پانی کا استعمال 10 گنا بڑھ گیا کم سے کم، اور پانی کے ذخائر جو ہے ان کی کوالٹی جو کم ہو گئی اور ان کی اویلیبلٹی کم ہو گئی، اس کی وجہ سے 5 گنا اثر پڑ گیا۔ تو کل ملا کے 50 گنا ہماری یہ پانی کے جو
خراب اثرات ہیں وہ ذخائر پہ بھی پڑے اور ہمارے استعمال پہ بھی پڑے. آج کل کرائسس اسی لیے ہے کہ پہلے پاپولیشن کم تھی، آج زیادہ ہے. پہلے استعمال کم تھا، آج زیادہ ہے. ذخائر پہلے ٹھیک تھے، وافر مقدار میں تھے، آج کم ہیں. تو یہ سارا سائیکل جو ہے، یہ جو واٹر سائیکل ہے ہمارا، اس پہ اثر پڑ گیا. اور ہماری جو اس وقت کی یہ ایک کرائسس ہے، ایک مصیبت ہے کہ پانی کی مقدار ہم کیسے مینٹین کریں، ایک خاص لیول ہم مینٹین کریں تاکہ لوگوں کے پاس کم سے کم. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امن تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. بیسک مقدار میں پانی. دیکھیے، جو عالمی یوم آب منانے کا جس پہ زیادہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ یہ صرف یہاں پہ لوکل سطح پہ کرائسس نہیں ہے، یہ صرف ملکی سطح پہ کرائسس نہیں ہے واٹر کے حوالے سے، واٹر ریسورس کے حوالے سے، یہ عالمی سطح پہ کرائسس ہے. یہ ہم سب کو اس میں سمجھنا ہے، ہم سب کو اس سلسلے میں اس کی طرف توجہ دینی ہے. اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پروگرام میں آگے یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ریسورسز کون سے ہیں، ہمارے پاس استعمال کتنا ہے، اور پھر اس چیز کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے، اس کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم جناب آر کے کرشن جی، اگر ہم ریسورسز کے حوالے سے بات کریں گے تو 3 طرح کے ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں. نمبر 1 جس کو ہم سطحی ذخیرے کہتے ہیں، یعنی جو ندی نالے ہیں، جو ندی نالوں سے جن کا منبع جو ہے پانی، وہ گلیشیئر یا وقتی بارشیں ہیں، یہ ایک. دوسرا چشمہ، اور تیسرا جو ہے یہ زیر زمین ذخائر، یعنی گراؤنڈ واٹر جس کو ہم کہتے ہیں. پہلے کی طرف جو اس میں اب گلوبل وارمنگ کا خدشہ ہے. اب ہم پہلے کی بات کریں گے، پہلا والا جو ہمارے پاس سطحی ذخیرے ہیں، ندی نالے، اس کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ ندی نالے جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ہمارے پاس یہ واٹر ریسورسز 3 ٹائپ کے ہیں. ایک تو سرفیس واٹر ہے، سطحی طور پر جو جس میں ندی نالے دریا وریا ہوتے ہیں. دوسرے چشمے ہیں، سپرنگز ہے، اور تیسرے یہ جو ہے یہ انڈر گراؤنڈ سورسز ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ہمارے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیا ہوا، جو یہ ان ندی نالوں کا جو بیسک سورس ہوتا ہے یہ تو ہوتے ہیں پہاڑوں سے آتے ہیں، گلیشیئر سے میلٹ ہو کے آتے ہیں. تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ فاسٹ یہ میلٹنگ پگھل گئی، تو اس کی وجہ سے بھی پانی تھوڑا کسی حد تک کم ہو گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایون کشمیر میں دیکھا گیا 2005 میں جو ارتھکویک ہوا، اس کی وجہ سے جو ہمارے سپرنگز تھے، جو ہمارے سپرنگ چشموں کی ہم بعد میں بات کریں گے. بیسیکلی ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس اس کو کرنا چاہیں گے، چونکہ آپ نے بات کی، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو ندی نالے ہیں، جو گلیشیئرز ہیں، جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ سے بھی تاثر ہم لینا چاہیں گے جناب نجیب صاحب، جیسا کہ انہوں نے فرمایا ابھی جو گلوبل وارمنگ کا خاص اثر پڑا، تو آپ اس میں مزید کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، گلوبل وارمنگ جو ہے، عالمی جو ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے، تو اس میں جو گلیشیئر کا جو پگھلاؤ ہے وہ زیادہ مقدار میں آ رہا ہے، اور وہ سیدھا دریا ندی نالوں کے ذریعے سمندر میں جا رہا ہے. تو بیچ میں ہماری جو ضروریات ہیں پانی کی، اس کی ایک خاص سپیڈ ہونی چاہیے، وہ ہم مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ندی نالے وغیرہ ہیں جو سمندر تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں اربنائزیشن پولوشن کی وجہ سے، انڈسٹریل پولوشن کی وجہ سے جو ہماری بدرو کا نظام ہے، جو گرے واٹر ہے اور جو بلیک واٹر جو گھروں سے نکلتا ہے بدرو کا پانی، وہ سیدھا انہی ندی نالوں میں اس کا نکاس ہو رہا ہے. اگر اربنائزیشن میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس بدرو کا نظام ہم کسی سائنسی طریقے پہ کریں تو یہ ندی نالے پولوٹ نہیں ہوں گے، ان میں پانی صاف رہے گا. لیکن جو دیہاتی علاقے ہیں، جو رورل ایریاز ہیں، اور جہاں پہ آدمی کی پہنچ نہیں ہے، وہاں پہ یہ بدرو کا نکاس کا انتظام ڈائریکٹلی انہی ندی نالوں میں جا رہا ہے. تو یہ سطحی ذخیرے جو ہیں یہ پلیوٹ ہو رہے ہیں. گلیشیئر کے پگھلنے سے، جلدی پگھلنے کی وجہ سے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بارشوں کا جو سائیکل ہے، وہ جس کو انگریزی میں ایریٹک بولتے ہیں، کوئی اس میں توازن نہیں رہ رہا ہے، اس کا توازن بگڑ رہا ہے.
تو ہمارے جو پانی کی اویلیبلٹی ہے جو ہمیں چاہیے جس وقت ہمیں چاہیے اس وقت ہمیں اتنا پانی نہیں ملتا ہے، اور جس وقت نہیں چاہیے اس وقت تو سیلاب آ جاتا ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جناب روپ کرشن رینا صاحب، سنا آپ نے کہ کس طرح سے جو اساتی ذخیرے جو ہمارے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کس طرح سے اور پولوشن کی وجہ سے جو ہے، چونکہ یہ ایک ہمارے پاس ایک ریسورس ہے. اب یہ ریسورس جو ہے اس ریسورس میں کمی ہو جاتی ہے، یہاں سے پاپولیشن زیادہ ہے، یہاں سے ضرورت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمیں ابھی یہاں پہ اویلیبلٹی نہیں. اب جو آپ نے چشمے کے حوالے سے بات کی، 2005 کے زلزلے سے کے حوالے سے کچھ آپ فرما رہے تھے. ہاں 2005 جیسے چشمے کا یہاں شری نگر میں ویلی میں دیکھا گیا کہ آفٹر 2005 ارتھ کویکس میں یہاں پہ بہت سے چشمے بیکار ہو گئے، جن میں پانی نکلتا تھا نہیں اب بند ہو گئے، ڈپلیٹ ہو گئے. اور جو گراؤنڈ واٹر ریسورسز ہے، ایون ویلز ہے، بڑے ویلز میں ان کا جو ییلڈ تھا، جتنا وہاں سے پانی نکلتا اتنی کوانٹٹی میں پانی نہیں نکلتا ہے. اس کی وجہ سے بھی کچھ تھوڑا سا پانی میں کمی آ گئی ہے. کہیں کہیں یہ چشمے بھی بند ہو گئے، کچھ ایسا دیکھنے میں آیا؟ چشمے ایک دو جگہ پہ ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، ایک دو جگہ پہ کہیں بند ہو گئے ہیں، لیکن اوور آل جو کوانٹٹی آف واٹر ہے وہ تھوڑا سا ڈپلیشن ہو گئی ہے ان میں. ایسا نہیں کہ وی آر ٹیکنگ میجرس، اب ہم لے رہے ہیں، باقی ادھر سائڈوں میں اس کے ساتھ ساتھ 400-500 میٹر کے پاس پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ویلز ڈپلیشن ہو گئی ہے، وہاں ہم افیکٹو میجرس لے رہے ہیں، نیا ریڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا کھود رہے ہیں تاکہ نیا ویلز نکلے وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ٹو سم ایکسٹینٹ یہ کمپنسیٹ ہوتا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جناب نجیب صاحب، یہ جو چشموں کے حوالے سے بات ہوئی، اگر ہم کچھ 10-20 برس پہلے کی طرف نظر دوڑائیں گے، 30 سال پہلے کی طرف نظر دوڑائیں گے، تو جو گاؤں دیہات میں چشمے ہوا کرتے تھے تو زیادہ تر جو عوام وہاں کا ہے، جو لوگ وہاں کے تھے اس وقت، ان کا زیادہ تر وہاں پہ آنا جانا رہتا تھا، چاہے نہانا، پانی کا استعمال، باقی چیزیں. لیکن اب شاید طرز زندگی میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے. اب شاید لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ جو گھر میں ہی اویلیبلٹی ہے، چونکہ اب جل جیون مشن بھی ہے سرکار کی طرف سے، وہ بھی ایک بہت ہی مطلب ایک اپریشیبل انیشیٹو ہے کہ ہر گھر کو نل کے ذریعے سے جل جو ہے اس کو فراہم کرنا. تو یہ جو چشموں کے حوالے سے ہم بات کی، آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ فیاض صاحب آپ نے صحیح کہا کہ لائف سٹائل چینج جو لوگوں میں زندگی کا رکھ رکھاؤ ہے، زندگی کا رہن سہن کا طریقہ ہے، وہ چینج ہو گیا پچھلی تقریباً 4 دہائیوں سے خاص کر. تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی پانی ان کو گھروں میں ہی پانی چاہیے بنسبت کہ وہ چشموں پہ جائے، وہاں نہائے، وہاں سے پانی لے لے. تو اس سلسلے میں جو یہ رہن سہن کا طریقہ چینج ہو رہا ہے، تو اسی لیے یہ جل جیون مشن میں ہر گھر نل سے جل کا کنسپٹ بھی چلا ہے، جو کہ یہیں سے سٹارٹ ہوا تھا. تو لوگوں کے اس رہن سہن کے طریقے سے میل ملاپ رکھنے کے واسطے ہی یہ ہم ہر گھر میں ایک نلکا لگائیں گے. مطلب رورل ایریاز میں خاص کر جو جل جیون مشن ہے وہ دیہاتی علاقوں کے لیے ہے. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ چینج ہو گیا. چشموں کے بارے میں اور یہ کہنا ہے کہ اب وہ چشمے نہیں رہے، کیونکہ ایک گاؤں میں اگر ایک چشمہ ہے، صاف جگہ پہ ہے، اس کے پیچھے پہاڑ ہے، اس کے پیچھے سبزار ہے، تو وہ جس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں ریچارج ایریا کہتے ہیں، اب وہ ریچارج ایریا نہیں رہا. وہاں پہ بھی لوگوں نے گھر بنائے، تو اوپری لیولز پہ اور پہاڑوں پہ لوگ بسنے کے لیے چلے گئے. تو وہ جو ریچارج ایریا وہاں سے پولیوٹ ہو کے، وہاں سے بند ہو کے یہ چشمہ ڈپلیٹ ہو گیا، اس میں پانی کم آ گیا. اسی لیے لوگوں کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، رہن سہن کی وجہ سے بھی اور چشموں کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے بھی یہ سٹائل چینج ہو گیا. اب گھروں میں پانی کی ضرورت. نجیب صاحب، ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو چشموں کے حوالے سے ہمارے پاس ریسورسز ہے، اس میں بھی کمی واقع ہوتی گئی. تو تیسری جو ہم نے بات کی وہ ہے زیر زمین ذخائر، جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز ہمارے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اس وقت تو ٹھیک ہے، جو ایز آن ڈیٹ پریزنٹ ہے. یہاں JNK میں اتنا زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے اگر ہم انڈیا کی پوری کنٹری کی بات کریں، وہاں پہ تھوڑا سا ڈپلیشن لیول جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈپلیٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ اوور ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز، یہ واٹر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے. 2005 زلزلے کی وجہ سے کچھ اثر پڑا اس پہ، جو یہ زیر زمین ہے ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر جو ہے؟ کہیں پہ کچھ علاقوں میں، ہمارے یہاں پہ جہاں جس علاقے میں وہ افیکٹ ہوا، یہاں پہ JNK میں آبزرو ہوا تھا، یہاں پہ ہوا تھا آبزرو. تو جن علاقوں میں ہے ان کو بھی نیچرلی تھوڑا سا پڑ سکتا ہے، بٹ آئی کینٹ سرٹنلی سے کہ وہاں پڑا ہوا کہ نہیں. لیکن یہاں پہ ان شری نگر کشمیر ویلی میں آبزرو کیا گیا کہ بہت سے
یہ ان میں ڈپلیشن آ گئی. ایک خاص بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ زرعی زمین ہے، جو خریف فصل وہاں پہ اگائی جاتی تھی، اب وہاں پہ کہیں کہیں میکزیمم جگہوں پہ دیکھا گیا کہ ان کو باغات بنایا گیا. وہ تو اس کا جو اثر ہے، اس کا اثر کس طرح، اس چیز کو کس طرح سے آپ سمجھائیں؟ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں پہ یہ کراپنگ پیٹرن تھا وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. یہاں کشمیر ویلی میں زیادہ پہلے خریف ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امن تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. کہیں زیادہ دیتے تھے. آف کورس ربی ہوتا تھا بٹ اس میں زیادہ پانی زیادہ لگتا نہیں تھا کیونکہ ونٹرز میں یہاں پہ برف پڑتی تھی تو دیٹ وڈ ٹیک کیئر آف اٹ. اس میں زیادہ پانی نہیں چاہیے تھا. تو صرف یہاں جو مین ہمارا فصل تھا وہ کراپ یہ تھا ربی، یہ خریف. تو لیکن جو یہ آرچرڈز بن گئے ہیں، یہ کریواز بھی اب وہاں پہ بھی اب اریگیشن سپلائی دینی شروع ہم نے کر دی. ہارٹیکلچر اسکیمز ہیو کم اپ، وہاں بھی پانی دینا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے پانی کی ڈیمانڈ، ان کے پاس باضابطہ وہ اسکیم بھی ہے. اب وہ ٹیوب ویل وغیرہ کے حوالے سے وہ کھودتے ہیں وہاں پہ زیر زمین گراؤنڈ واٹر سے وہ ہر جگہ وہ نہیں ہے. کہیں پہ ٹیوب ویل اسکیمز ہیں جو ہم ڈپارٹمنٹ آف جل شکتی ہی کرتا، انڈر اریگیشن ڈپارٹمنٹ وہ دیتا ہے. جل شکتی اوور آل ڈپارٹمنٹ، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے وہ اسکیم. ان کے پاس ہارٹیکلچر کا جو مین جو پانی ہم دیتے ہیں، جیسے شوپیان میں ہے، میں آپ کو بتاؤں میجر ایریا وہاں پہ شوپیان میں ہے، پلوامہ میں ہے، وہاں اریگیشن کینالز ہیں جن سے ہم ان کو پانی دیتے ہیں، باضابطہ ان کو پانی دیتے ہیں وہاں سے ہم ان کو. اس وجہ سے بھی پانی کا تھوڑا سا یوز تھوڑا زیادہ ہونے لگا. جی جناب نجیب صاحب، چونکہ ابھی ہم نے بات کی یہی فصلوں کے حوالے سے، باغات کے حوالے سے، کیا آپ مزید کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ کیونکہ اب ہم اس کے بعد دوسرے ٹریک پہ آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہے وہ کم ہوتے جائیں، اس کے بعد ہم خرچ پہ آ جائیں گے. جی آپ بتائیے. جی، یہ جو باغات کا مسئلہ ہے، اس میں جو جیسے میں روپ جی نے کہا کہ کراپنگ پیٹرن جو چینج ہو رہا ہے، کہیں کہیں پہ کریوا بیلٹس میں آرچرڈز بن رہے ہیں، تو آرچرڈز بننے سے اور یہ کراپنگ پیٹرن چینج ہونے سے پانی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ لاپ سائڈڈ، مطلب بیلنس نہیں، اس میں توازن نہیں ہے. اگر ہمیں کہیں پہ ٹیوب ویل چاہیے تو ہم اس پہ ایکسپلور کر کے، اگر وہاں پانی نہیں نکلتا، اگرچہ گراؤنڈ واٹر ریسورسز ہمارے پاس کافی ہیں، لیکن جہاں ہمیں ضرورت ہے وہاں کبھی پانی نہیں ملتا ہے، جہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں ٹیوب ویل کھود نہیں سکتے یا اس میں کوئی پرابلم ہے. تو یہی توازن ہے کلائمیٹ چینج، ریسورسز، کہ جہاں پانی اویلیبل ہے وہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ کراپنگ پیٹرن چینج ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے کہ جو ہمارے کاشتکار ہیں وہ جان گئے ہیں کہ اس سال مجھے اس فصل کے لیے شاید پانی نہ ملے، کم ملے، تو وہ کراپنگ پیٹرن چینج کرتا ہے، یا کسی دوسری جیسے آرچرڈز میں جاتا ہے، باغ لگاتا ہے، تو اس میں اس کو لگتا ہے کہ اس میں کنٹینیو پانی کی ضرورت نہیں ہے، سیزن میں کسی خاص جگہ خاص وقت میں پانی کی ضرورت ہے. تو یہی اس کا اصل مقصد ہے کہ کراپنگ پیٹرن کیوں چینج ہو رہا ہے. اب یہ جو ہمارے پانی کے ذخائر ہیں، گراؤنڈ واٹر، اگر ہمارے پاس اگرچہ کافی گراؤنڈ واٹر ہے کشمیر میں اور یو ٹی آف JNK میں، خاص کر کشمیر میں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایکسپلائٹیشن ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے. گراؤنڈ واٹر ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بھی ایک سائنسی طریقہ چاہیے کہ کہاں ہمیں کتنی ضرورت ہے اور کہاں ہم کتنا ایکسپلور کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دوسری جگہوں پہ، دوسرے ملکوں میں اور اپنے ملک میں بھی، کشمیر سے باہر یا UT سے باہر ہم نے دیکھا ہے، دلی میں خاص کر، کہ گراؤنڈ واٹر ایکسپلائٹ کرنے سے، اوور ایکسپلائٹ کرنے سے، زیادہ کھودنے سے، زیادہ استعمال کرنے سے پھر گراؤنڈ واٹر کی جو لیول ہے وہی نیچے چلی جاتی ہے اور بعد میں کرائسس ڈیولپ ہوتی ہے. تو ویسا یہاں ابھی تو امکان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی گراؤنڈ واٹر پہ اتنا انحصار نہیں کیا ہے جتنا ہمیں ہمارے سرفیس ریسورسز جو ہے، ندی نالے ہیں، ان پہ انحصار کیا. جی جناب روپ کرشن جی، ابھی ایک مدعے پہ ہم نے بات کی، ہمارے پاس ریسورسز جو ہے، اب یہ چیز ہے کہ ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں، استعمال جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں گے پچھلے 20 برسوں میں، تو پچھلے 20 برسوں میں پانی کا خرچہ جو ہے وہ 20 گنا بڑھ گیا. یہ ایک سروے ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 20 گنا جو اس کا استعمال ہے وہ بڑھ گیا، سروے کے مطابق کہ 5 گنا اس کا جو ہے وہ کم ہوتا گیا، کس طرح سے اس سچویشن کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟
بالکل ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ہم کوشش، اور یہی جو بیسیکلی اس ورلڈ واٹر ڈے کا جو بیسک آبجیکٹو تو یہی ہے کہ پبلک اویئرنیس ہم نے کریٹ کرنی ہے. لوگوں کو کہنا ہے کہ بھائی صاحب پانی ایک بہت ہی اسکیئرس کموڈیٹی ہے، اس کو آپ بڑا انمول چیز ہے، اس کو آپ ویلیو کریں. صحیح بات ہے. بیونڈ پرائسنگ ویلیو کریں. یہ نہیں کہ یہ کتنا پیسہ دیتا ہے، یہ کیونکہ یہ سیکنڈ امپورٹنٹ ٹو ایئر جو لائف کے لیے ضروری ہے وہ ہے پانی. اس کے بعد پانی. صحیح بات. اس کے بعد پانی. بالکل صحیح. تو اس لیے لوگوں کو ہم نے یہ پورا ان کو یہ پبلک اویئرنیس کمپین ہم نے کرنی ہے اور کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہم نے یہ ایک ورلڈ واٹر ویک بھی منایا اسی حوالے سے کہ لوگ پورے اویئر ہو جائیں کہ بھائی صاحب یہ پرابلم ہے کہ اگر ہم پانی کی قدر نہیں کریں گے تو یہ آگے دن ہمیں آ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں گے کہ ہیومن باڈی جو ایز سچ 65% پانی ہے، تو اگر پانی ہی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہماری ساری ایکٹیویٹیز، کمرشل ایکٹیویٹیز ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، ہمارا ہیلتھ ہے، ایوری تھنگ ول گیٹ افیکٹڈ. تو اس کو ہم نے یوز کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کچھ یہ اویئرنیس کے بیونڈ ہم نے کچھ سجیسٹو میجرز کیے ہیں جو ورلڈ واٹر رپورٹ میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جوڈیشس یوز آف واٹر، کہ جو ہم پانی یوز کریں بالکل اس کا مناسب استعمال کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارا رین واٹر ہے کوشش کرے کہ اس کو بھی ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کریں تاکہ ہماری اس سے دو فائدے ہمیں مل سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم پانڈس میں کہیں ان کو جمع کریں تو پانی آ جائے گا، اٹ کین بی لیٹر یوز فار اریگیشن پرپزز. جتنا پانی اریگیشن پرپزز کے لیے یوز ہو جائے گا اس رین واٹر سے جو آئے گا، اتنا ہمارے فریش واٹر سورسز پہ وہ کم افیکٹ پڑ جائے گا، ہمیں اتنا پانی ادھر بچ جائے گا. ڈیمانڈ جو ہے پبلک ڈیمانڈ اس پانی میں سے کم ہو جائے گا اتنا پانی. اسی طرح جو ہمارا ایون جو جیسے نجیب صاحب نے پہلے کہا کہ گرے واٹر مینجمنٹ ہم نے کرنا پڑے گا. اب دیز آر دا نیو انوویٹو آئیڈیاز. کیونکہ جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے اٹ از اونلی ونس اے چیلنج کمس اپ کراپس اپ دین اونلی وی تھنک آف سم انوویٹو میجرس. اب ہم نے یہی گرے واٹر مینجمنٹ کا بھی ہم نے وہ کرنا پڑے گا. ہماری کنٹری میں تو ابھی اتنا وہ کوئی لاز نہیں بنے ہوئے ہیں. باقی کچھ کنٹریز میں جرمنی میں بنے ہیں، چائنا میں بنے ہوئے ہیں، وہاں کلیئر کٹ انہوں نے لاز بنائے ہیں کہ اگر اتنے پرٹیکولر ایریا کا کوئی بلڈنگ ہوگی اس کو کتنا گرے واٹر یوز کرنا پڑے گا. ہمارے میں بھی اب وہ تھوڑی تھوڑی اویئرنیس ہو رہی ہے چیز کی ضرورت. جو پانی جو ڈومیسٹک ویسٹ ہمارا نکلتا ہے، چاہے کچن سے نکلتا ہے، چاہے باتھ روم سے یا لانڈری سے نکلتا ہے، یہ تین چیزیں یہ ہم اٹ کین بی یوز ایکسپٹ بلیک واٹر جو بالکل ٹوائلٹ سے ہے اس کو ہم یوز نہیں کرتے. جی تو جناب نجیب صاحب انہوں نے وضاحت کی. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے چونکہ جو گلیشیئرز ہیں، گلیشیئرز تو نیچرلی ہمارے پاس موجود ہے. گلوبل وارمنگ کا تو انسان کا عمل دخل اس پہ ہے نہیں، لیکن چشمے جو ہے ان کی حفاظت کرنا ہر ایک انسان کر سکتا ہے. وہاں کا پانی جو ہے وہ انسان استعمال کر سکتا ہے یا گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے. اس طرح پانی کا استعمال جو ہے جیسے نلکا ہے کہیں پہ، اب اس کو بے وجہ کھلا رکھنا، تو کس طرح سے آپ میسج دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیے جیسے ہمارے ایسی صاحب نے کہا کہ ورلڈ واٹر ڈے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوامی بیداری مہم. اب وہ پیغام بھی آپ دے دیجیے. جی پیغام یہی ہے کہ 3 طرح کے ہمارے انٹرونشنز ہیں اس میں ورلڈ واٹر ڈے کے سلسلے میں. ایک تو عوامی بیداری مہم کہ عوام کو سمجھایا جائے کہ پانی کا استعمال کم کریں، پانی کا مول سمجھے. پانی کا مول نہ صرف انسانی مول ہے، اپنا مول ہے، گھر میں بھی پانی کا مول ہے، اسکول میں بھی ہے، جیسے کام کرنے کی جگہ پہ ہے وہاں بھی اس کا مول ہے. اس کے ساتھ ہماری صحت جڑی ہوئی ہے، صفائی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہماری عزت جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہماری معیشت جڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پانی کا مول ثقافتی بھی ہے، مذہبی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. کچھ سوسائٹیز میں تو پانی کو پوجا جاتا ہے. تو جناب شری روپ کرشن جی مختصراً آپ کا میسج اس حوالے سے. میرا یہ ہے تمام لوگوں سے میری مودبانہ اپیل ہے کہ پانی کا مناسب استعمال کرے، جوڈیشس یوز کرے پانی کی، اور پانی کی جو سورسز ہیں ان کو پراپرلی مینٹین کرے، ان کا واچ اینڈ وارڈ کرے. کیونکہ اگر ہم ان کو پولیوٹ کریں گے تو ہمارے اوور آل واٹر سورسز افیکٹ ہو جائیں گے، جس سے ہماری ڈیمانڈ، جس سے ہمارا پرابلم ہو جائے گی کل کو پانی کا ڈیمانڈ پورا سیٹسفائی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بارش کی پانی کا بھی استعمال ہم کرنا شروع کر دیں کہ اس کو یوٹیلائز کریں پراپرلی، تاکہ اس سے بھی فردر ڈیمانڈ ہماری کم ہو سکتی. فریش واٹر سے بھی جو ڈائریکٹلی ہمیں ملتا ہے ندیوں سے، گلیشیئر سے یا انڈر گراؤنڈ واٹر سورس سے. اس کے علاوہ کوئی اور رین واٹر ہارویسٹنگ بھی ہم شروع کریں.
اپنے گھروں میں ہر گھر میں رین واٹر ہارویسٹنگ شروع کریں. اس کے علاوہ اس کی طرح بھی گرے واٹر مینجمنٹ جو ہے پانی کا، اس کا بھی مینجمنٹ کی طرح سے دھیان دیں، تاکہ اگر آپ یہ چیزیں ہم فالو کریں، اس سے بہت حد تک جو پرابلمیں آنے والی ہے ان کو میٹیگیٹ ہم شری روپ کرشن رینا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. جناب نجیب العزیز صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا، آپ نے سنا کہ زندہ رہنے کے لیے ہوا کے بعد پانی کی اشد ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ.